बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज भी मैं मैडम जाहिदा के दफ्तर में बैठी हुई थी जब दो औरतें दरवाजे पर आईं। एक औरत का पेट बढ़ा हुआ था। जाहिर है हमारे क्लिनिक में हामला औरतें ही आती थीं। मैं उसे देखकर खड़ी हो गई क्योंकि उसके साथ मौजूद बूढ़ी औरत मेरे जानने वाली थी। मैं उसे काफ़ी अरसे से जानती थी। मैंने पहले भी उसके साथ काफ़ी साल गुजारे थे। ये हमारी किराएदार हुआ करती थी, बेवा थी। अपने बेटे को बड़ी मुश्किलों से इसने पढ़ाया था। लेकिन आज जब वो एक मॉडर्न लड़की के साथ क्लिनिक के अंदर दाखिल हुई तो उसे देखकर मैं हैरान रह गई थी क्योंकि वो लड़की इंतहाई मॉडर्न थी और इसकी बेटी तो किसी तौर पर नहीं लगती थी। उसने भी मुझे देखकर खुशी का इजहार किया था। फिर ये लोग मेरे पास आए। मुझसे उस लड़की ने बड़े ही नुखवत भरे अंदाज में पूछा, बीबी तुम्हारी डॉक्टर कहाँ हैं? तुम तो शक्ल से ही ताई लगती हो। उसने आते ही मेरी बेइज्जती की हमुल मिजाजी का मुजाहिरा करते हुए कहा कि डॉक्टर जाहिदा अंदर अपने कमरे में हैं, वो किसी मरीज़ा को चेक कर रही हैं, थोड़ी देर बाद आप उनके पास जा सकती हैं। उसने मेरी बात पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहिबा ने नई मरीज़ा को अंदर बुलाया तो उसकी सास यानी कि मेरी सहेली भी अंदर जाने लगी क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि ये मॉडर्न सी लड़की इस औरत की बहू है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने लगी, लड़की ने पलटकर मुझे एक अजीब बात कही। बोली कि बीबी ये मेरी नौकरानी है, इसको अपने पास रखो। मैं थोड़ी देर के बाद ख़ुद बाहर आऊँगी तो मैं घर चली जाऊँगी। उसने अपनी सास को मेरे सामने नौकरानी बोल दिया था, जबकि मैं 100% यकीन से कह सकती थी कि ये इसकी सास थी। जाने के बाद मैंने नगीन बेगम से पूछा, नगीन बेगम क्या ये तुम्हारी बहू है या तुम वाकई में इसकी नौकरानी हो? नगीन की आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू भरे मुझसे कहने लगी, नाजिया तुम्हें क्या लगता है कि मैं लोगों के घर में नौकरी करूँगी? मैं तो एक आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। बस गुर्बत ने हालात की चक्की में पिसने पर मजबूर कर दिया, वरना तो मैं कभी इस तरह कहलाने के लायक नहीं थी। और ये लड़की ये मेरी बहू है, लेकिन क्या करूं, मॉडर्न इतनी है कि इसे मैं गवार और जाहिल लगती हूँ। ये मेरा तारुफ अपने किसी बंदे से, किसी जानने वाले से नहीं करवाती। इसको लगता है कि मैं बाई से शर्म हूँ, सिर्फ़ इसलिए कि मैं इसकी तरह के मॉडर्न कपड़े नहीं पहन सकती। इंसान को दुनिया और दीन का भी तो ख्याल रखना होता है। मैं अब उस उम्र में नहीं कि ऐसे शौक कपड़े पहन सकूं। ना ही मुझे अंग्रेज़ी आती है और इसी वजह से मेरी बहू जब भी कहीं मुझे साथ लेकर जाती है तो लोगों को यही कहती है कि ये मेरी काम वाली और नौकरानी है। मुझे बहुत दुख होता है नाजिया, लेकिन मैं क्या करूं? अगर मुझे अपने बेटे की परवाह न होना तो यकीन मानो मैं इस औरत को एक भी दिन बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरा दिल भी नहीं मानता कि मैं ऐसी किसी लड़की के साथ रहूं जो मुझे नौकरानी समझती हो। सास का दर्जा तो माँ की जगह पर होता है, लेकिन ये लड़की तो मुझे कुछ समझती ही नहीं। इसकी नज़र में मैं दुनिया की घटिया तरीन औरत हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, पढ़ी लिखी है। तुम फिक्र नहीं करो, परेशान होने से कोई मसला हल नहीं होता। तुम इसको आहिस्ता आहिस्ता समझाओ कि बड़ों का अदब क्या चीज़ होती है। मैं क्या समझाऊँ? जब मेरे बेटे ने ही मोहब्बत की शादी कर ली तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं जितनी भी कोशिश करूँगी वो ज़ाया जाएगी। दफ़ा करो, जैसा सोचती है सोचती रहे। अच्छा है कि मेरे कंधे पर ज़्यादा जिम्मेदारी का बोझ नहीं आएगा। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि वो लड़की क्लिनिक से बाहर निकल आई। कमरे से बाहर आई तो उसके तेवर बड़े अजीब से थे। चलो जल्दी चलो, अभी घर में खाना भी पकाना है। तुम तो जहाँ बैठती हो गप्पे मारने लग जाती हो। उसने अपनी सास को इंतहाई बदतमीज़ी से कहा था। मेरा तो अपनी सहेली को यूं जलील और रुसवा होता देखकर दिल दुख गया। मैंने उसकी बहू से कहा, बेटा ज़रा मेरे पास आकर बैठो। उसे लगा कि शायद मैं किसी डॉक्टरी मामले के बारे में बात करूंगी, लेकिन जैसे ही वो मेरे पास आई मैंने उससे सलाम दुआ के बाद कहा, मैं इस औरत को जानती हूँ। ये हमारे साथ किराएदार के तौर पर रही है। अब तो हम लोग नई जगह पर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन मैं इसके सारे हालात से वाकिफ़ हूँ। इसकी जवानी मेरे साथ ही गुजरी है बेटी। मुझे पता है कि इसने अपने बेटे को कितनी ज़्यादा मुशक्क़त से पढ़ाया है। पढ़ा लिखा कर जब माँ अपने बेटे की शादी करती है तो
اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ بہو خدمت کرے، پر تم تو اپنی ساس کو نوکرانی کہہ رہی۔ بیٹی بہت بری بات ہے یہ، اگر تمہیں ساس کی بد دعا لگ گئی نا تو تم کہیں کی نہیں رہو گی، نہ دنیا کی اور نہ آخرت کی۔ بہتر ہے کہ تم اپنی ساس سے معافی مانگ لو، ایسا رویہ روا نہ رکھو کہ اس کا دل دکھ جائے۔ یہ ایک بیچاری اور بیوہ عورت ہے، تمہیں احساس کرنا چاہیے۔ میری بات سن کر وہ لڑکی غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ بی بی، تم اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتی؟ اگر تم نے آنے والے مریضوں کے ساتھ ایسی ہی ذاتی معاملات پر باتیں کرنی ہوتی ہیں تو تم ان کے گھر چلی جایا کرو۔ اگر میں نے تمہاری شکایت لگا دی تو بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ میں یہاں پر پیسہ دے کر اپنا علاج کروانے کے لیے آئی ہوں، تمہاری بک بک سننے نہیں آئی۔ میں تو حیران تھی کہ نگین کی بہو کتنی بدتمیز اور منہ پھٹ تھی۔ نگین کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، لیکن میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ سوچا کہ جب میں اس کے گھر جاؤں گی تو تفصیل میں بات کر لوں گی۔ خوش قسمتی سے اسی شام جب میں گھر پہنچی تو میں نے دیکھا کہ نگین وہاں واک کے لیے نکلی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹماٹر اور پیاز بھی تھے۔ اسے دیکھ کر میں اس کی طرف گئی تو وہ بھی میری طرف پلٹی، کہنے لگی کہ میں تو اسی کالونی میں رہتی ہوں۔ میں نے کہا میرا گھر بھی یہیں ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش تھے۔ اس نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ وہ بڑی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے کہا میں ضرور تمہارے گھر آؤں گی، جب تمہارا پوتا اس دنیا میں آ جائے گا تب مٹھائی لے کر آؤں گی۔ وہ کہنے لگی کہ میرا پوتا کل پرسوں ہی اس دنیا میں آنے والا ہے، کیونکہ میری بہو کے آخری دن چل رہے ہیں، لیکن یہ سب ڈاکٹر کی مدد سے ہی ہوگا۔ اسے تو کسی دائی وغیرہ پر بھروسہ نہیں، ورنہ یقین مانو جتنا مجھے تم پر یقین ہے اتنا کسی ڈاکٹر پر بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر زاہدہ اگرچہ بہت زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس کا تجربہ بھی تھا، علم مجھ سے زیادہ تھا، لیکن وہ اکثر مریضوں کو بلا وجہ دوائیاں لکھ دیتی تھی۔ مجھے یہ بات پسند نہیں تھی، پر خیر آج کل کے لوگوں کو ڈاکٹر پر بھروسہ زیادہ اور دائی پر کم ہوتا ہے، اس لیے میں نے نازیہ سے یہی کہا کہ تم اپنی بہو کو ڈاکٹر زاہدہ کے پاس لے کر آنا، کیونکہ وہ اسے اپوائنٹمنٹ لے کر جا چکی ہے۔ ہم لوگ باتیں کر ہی رہے تھے کہ نازیہ اپنے گھر چلی گئی۔ اگلی صبح اس نے میرے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ وہ بہت زیادہ ہڑبڑی میں لگ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے نازیہ؟ میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگی میری بہو کا آخری وقت آ گیا ہے، خدا کے لیے جلدی گھر چلو میرے، اور میری بہو کو ہسپتال لے کر جاؤ۔ میرا بیٹا دفتر چلا گیا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ وقت اتنی جلدی آ جائے گا، ورنہ میں کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیتی۔ میری بہو تو مجھے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتی، اس لیے مجھے اس کے بارے میں ایک بھی بات نہیں پتا۔ تم خدا کے لیے میرے ساتھ، بیچاری مر جائے گی، درد سے کراہ رہی ہے۔ میں اس کی بات سن کر جلدی اس کے ساتھ چل پڑی۔ میں سب کچھ بھول بھال گئی تھی، مجھے اس لڑکی کا سلوک بھی یاد نہیں تھا۔ یاد ہوتا بھی تو میں ایسے وقت میں کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی عزت یا بغض نہ رکھتی۔ لیکن جیسے ہی میں اپنی سہیلی کے گھر پہنچی، میں نے اس کی بہو کو ایک گاڑی میں بٹھایا اور ہم لوگ ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ نگین کی بہو ضد کرنے لگی کہ مجھے ڈاکٹر زاہدہ کے پاس ہی جانا ہے، اس لیے ہم لوگ پرائیویٹ کلینک میں آ گئے۔ حالانکہ میرے خیال میں ایسے کیس صرف اور صرف بڑے ہسپتال میں حل کیے جانے چاہیے۔ بہرحال نگین کی بہو کی خواہش پر میں اسے کلینک لے آئی۔ ڈاکٹر زاہدہ کلینک پر موجود تھیں۔ انہوں نے لڑکی کو درد کی دوا دے دی، جسے کھا کر اسے تھوڑا ہوش آیا اور اب وہ بات چیت کرنے کے قابل ہوئی تھی۔ لڑکی نے فوراً سے اپنا فون مانگا اور اپنی ماں کو کال ملانے لگی۔ وہ اپنی ماں کو مسلسل، ایسے ہی اس کی ماں نے کال اٹھائی۔ نگین کی بہو اپنی ماں پر بھی اونچی آواز میں چلانے لگی، امی آپ کہاں ہیں؟ میں کتنی دیر سے آپ کو کال کر رہی ہوں، جلدی ڈاکٹر زاہدہ کے کلینک میں آئیں، میرا وقت آ گیا ہے۔ اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ ڈاکٹر زاہدہ آپریشن کی تیاری کرنے لگی۔ تقریباً 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ باہر گاڑی نے ہارن دیا۔ ڈاکٹر زاہدہ کے کلینک کے باہر اس لڑکی کی ماں آ چکی تھی۔ میں اسے لینے کے لیے باہر پہنچی تو دیکھا وہ تو بڑی لش پش کرتی ایک ماڈرن عورت تھی، جس کی عمر 30 سال سے زیادہ نہیں لگتی تھی، یعنی اس نے خود کو اتنا بنا سنوار رکھا تھا کہ بڑھاپے میں بھی جوان نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے اندر آنے کا کہا، وہ لٹکتی مٹکتی اندر آئی، اپنی بیٹی کے کمرے میں فوراً چلی گئی اور ساتھ ہی اپنی بیٹی کی ساس کو بڑی نخوت سے دیکھتے ہوئے بولی،
آپ باہر ہی رکیں، میں سب کچھ دیکھ لوں گی۔ ساس کو باہر چھوڑ کر یہ اندر چلی گئی۔ میں نے پیچھے نگین سے پوچھا کہ تم نے کیسی بہو لائی؟ آنسو بھر آئے۔ کہنے لگی کہ بس میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے بیٹے نے پسند کی شادی کی ہے۔ یہ لڑکی اس نے اپنے آفس سے پسند کی ہے۔ لڑکی عمر میں بھی میرے بیٹے سے 2-3 سال بڑی ہے، لیکن امیر تھی، ماڈرن تھی۔ میرا بیٹا کہتا ہے کہ اس نے میری محبت میں اپنا امیرانہ طرز زندگی چھوڑا ہے، اس لیے میں اس کی قدر کرتا ہوں، لیکن اسے اس بات کی ہرگز پرواہ نہیں کہ اس کی ماں نے اس کے لیے کیا کیا چھوڑا، پوری دنیا ہی چھوڑ دی۔ میرا تو دل کرتا ہے نازیہ کہ اب میں سچ مچ اپنے رب کے پاس چلی جاؤں۔ میرا دل اتنا دکھا ہوا ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ ہر رات میں اپنے شوہر کو یاد کر کے روتی ہوں۔ اگر میرا شوہر زندہ ہوتا تو میں اپنے بیٹے کی محتاج نہ ہوتی۔ میرا دل بری طرح زخمی ہوا ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا بیٹا اتنا ناحلف اور نافرمان نکلے گا۔ نگین کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں بھی لرز گئی تھی۔ جو بہو اپنی ساس کی آنکھوں میں آنسو لائے اس سے بدقسمت اور بے غیرت ہے۔ میں نے اس کی بہو کو خوب گالیاں دیں، لیکن وہ پھر بھی پریشان تھی اور رو رہی تھی۔ کہنے لگی کہ اس سب سے کچھ نہیں ہوگا، اب جو میرے نصیب میں لکھا تھا وہ ہو گیا ہے، ساری زندگی اسی طرح گزار دوں گی، پتہ نہیں کب یہی افسوس کرتے کرتے اس دنیا سے چلی جاؤں گی۔ کوئی بات نہیں، میرا اللہ میرا مالک ہے، آگے تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی، جتنے دکھ میں نے اس دنیا میں سہ لیے میرا رب یقیناً مجھے اس کا اجر دے گا۔ اس کی باتیں سن کر میں خاموش ہو گئی۔ اتنے میں لیبر روم کے اندر کارروائی شروع ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر زاہدہ مریضہ کا آپریشن کرنے شروع ہو گئی تھیں، جبکہ لڑکی کی ماں بڑی بے چینی سے کمرے سے باہر آئی اور ٹہلنے لگی۔ آتے ہی اس نے اپنی بیٹی کی ساس سے بڑے ہی حقارت والے انداز میں کہا، دعا کرو دعا کرو، میری بیٹی کا آپریشن صحیح سلامت ہو جائے، اس کا بچہ اس دنیا میں آ جائے تو مجھ سے زیادہ خوش کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں میری تو دعائیں ہیں اس کو، نگین نے بڑے دکھی انداز میں کہا تھا۔ دعائیں ہیں اس کو، نگین نے بڑے دکھی انداز میں کہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت بڑی بے چینی سے لیبر روم کے اندر دوبارہ چلی گئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، جبکہ ڈاکٹر زاہدہ جب باہر آئی تو اس کا چہرہ بھی خاموش اور سپاٹ تھا۔ میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ماں اور بیٹی دونوں کے چہرے کے تاثرات دیکھنے والے تھے۔ مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بچہ جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے وہ کہاں گیا۔ میں انتظار کر کر کے خود اندر کمرے میں چلی گئی۔ لڑکی کی ماں نے ساس کو اندر آنے سے روک دیا، کہنے لگی کہ آپ باہر ہی رکیں۔ میں صفائی کا بہانہ بنا کر اندر چلی گئی، لیکن میں نے دیکھا کہ نو پیدا ہونے والا بچہ کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ ڈاکٹر زاہدہ نے مجھے پوری بات نہیں بتائی تھی۔ لڑکی کی ماں خاموش سامنے اسٹول پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ لڑکی کا منہ بھی اترا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ خدا نخواستہ بچہ تو خیر ہی۔ وہ عورت مجھ پر برس پڑی۔ تم تو یہاں صفائی کرنے آئی تھی، لگتا ہے کہ تم نگین کے لیے اس کمرے کی ٹو لینے آئی ہو کہ یہاں کیا ہوا ہے۔ ہاں، میں ٹو لینے نہیں آئی، میرا تو یہ روز کا کام ہے۔ مجھے تم دونوں ماں بیٹی میں کوئی فالتو کی دلچسپی نہیں ہے۔ میں ان کو یہ باتیں سنا کر باہر آ گئی تھی۔ نگین تو ان کے آگے مجبور ہوگی، لیکن میں نہیں تھی۔ میں نے آ کر نگین سے کہا کہ وہ لوگ بچے کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے، لیکن تم اندر جاؤ گی تو شاید تمہیں بتا دیں۔ ارے مجھے کہاں بتائیں گے، میرا بیٹا بھی ابھی تک نہیں آیا، میرے پاس اس کو رابطہ کرنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور دیکھو، اس کی بیوی نے بھی اسے فون کر کے نہیں بلایا، جبکہ شوہر کا اس وقت پر موجود ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارا بیٹا یہاں پر موجود ہونا چاہیے، رکو میں اسے فون کرتی ہوں، تم مجھے اس کا نمبر دو۔ میرے پاس تو نمبر نہیں ہے، نمبر میری بہو کے پاس ہے، تم جا کر اس سے پوچھو۔ میں پھر کمرے میں چلی گئی ڈھیٹ بن کر، کیونکہ مجھے نگین کا بہت زیادہ خیال تھا۔ اپنی عزت سے بھی زیادہ مجھے نگین کی پرواہ تھی۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، میں نے دیکھا کہ لڑکی نے اپنا بچہ گود میں چھپا رکھا تھا۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی خزانہ ہو، لیکن میں نے جب بات کی تو اس نے فوراً اپنے بچے کو چھپا لیا اور چونک کر میری طرف دیکھا۔ کیا بات ہے دایا، تم بار بار اس کمرے میں کیوں آ رہی ہو؟ ہم لوگوں نے اس کمرے کا کرایہ دیا ہوا ہے، تمہارا کوئی کام نہیں بنتا یہاں پر۔ میں اس لیے آئی ہوں کہ مجھے نگین نے بھیجا ہے۔ ہاں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے تم اس کی چمچی ہو۔ کیا کہنے کے لیے بھیجا ہے؟ اس بڑھیا کو آرام نہیں آتا؟ یہ لڑکی ابھی بھی باز نہیں آئی تھی۔ مجھے تمہارے شوہر کا نمبر چاہیے، اس کو ابھی یہاں ہونا چاہیے۔
وہ میرا شوہر ہے، تمہارا نہیں۔ وہ لڑکی پٹ پٹ بولتی جا رہی تھی۔ مجھے جب اسے بلانا ہوگا تو میں خود فون کر لوں گی، تمہیں بار بار آ کر مجھے ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں پہلے ہی بہت کیوں بھائی، کیوں پریشان ہو؟ ہمیں تو بتاؤ، ہم یہاں تمہارے مسئلے حل کرنے کے لیے ہی کھڑے ہیں۔ میں نے کہا نا، مجھے تمہاری کسی مدد یا نصیحت کی ضرورت نہیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں حیران تھی کہ کتنی بدتمیز، بدلحاظ اور بے مروت عورت تھی، جس کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ میں یہاں پر اس کے لیے کھڑی ہوں۔ میں چپ چاپ باہر آ گئی اور آ کر نگین کو بتایا کہ تمہاری بہو کے تیور بہت ہی بگڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اسے کیا پریشانی ہے کہ کھانے کو دوڑ رہی ہے۔ شام تک ڈسچارج ہو کر وہ یہاں سے چلی جائے گی، تمہارا بیٹا بھی گھر آ جائے گا، تو پھر باقی معاملات دیکھ لینا۔ چلو صحیح ہے، مجھے تو ویسے بھی یہ کچھ نہیں سمجھتی، اللہ کرے کہ میرے بیٹے سے اپنے دکھ درد، اپنی ساری تکلیفیں بانٹ لے تاکہ میری فکر اور پریشانی بھی کم ہو۔ اتنا کہہ کر نگین تو اپنے گھر چلی گئی، لیکن میں یہ سوچنے لگی کہ آخر اس لڑکے کے بیٹے یا بچے میں جو بھی پیدا ہوا، ایسا کیا مسئلہ تھا کہ وہ اسے ہم سے بھی کم از کم اسے اپنی ساس اور اپنی ڈاکٹر کو تو اس بچے کے بارے میں بتانا چاہیے تھا۔ میرے پاس ڈاکٹر زاہدہ کے گھر کا نمبر نہیں تھا، صرف آفس کا نمبر تھا، اس لیے میں ان سے بھی پوچھ نہیں سکی۔ نگین کے ساتھ میں بھی گھر چلی آئی۔ میں نے سوچا شام کو جا کر نگین کے گھر میں پتہ کروں گی کہ اس کے پوتے کی صحت کیسی ہے۔ شام ہوئی تو میں نے سوچا کہ خالی ہاتھ گھر جانے کی بجائے مٹھائی کا ایک ڈبہ بھی لیتی چلوں، آخر کو اس کے گھر میں ایک خوشی کی خبر آئی ہے، مجھے اس کے ساتھ جانا چاہیے۔ میں نے قریبی بیکری سے 1 کلو تازہ مٹھائی لی اور نگین کے گھر کی جانب چل پڑی۔ گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہی نگین نے یوں دروازہ کھولا جیسے وہ میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک بھر آئی۔ شکر ہے تم آ گئی ہو، میری بہو ابھی تک اپنے کمرے میں ہی ہے، میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ ارے کوئی بات نہیں، میں آ گئی ہوں، میں اسے تسلی بھی دوں گی، اور اگر میری کسی مدد کی ضرورت ہوئی تو بھی میں حاضر ہوں۔ اتنا کہہ کر میں اندر آئی، لیکن جیسے ہی میں اس کی بہو کے کمرے میں داخل ہوئی، اس نے پھر سے اپنے بیٹے کو چھپا لیا۔ لگتا تھا جیسے وہ اسے سب سے چھپا رہی ہو، پوری دنیا کو دکھانا بھی نہیں چاہتی۔ میں حیران تھی کہ اب تو اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بچے کی پیدائش کو 10-12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اتنے میں گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ نگین نے جا کر دروازہ کھولا تو اس کا بیٹا گھر آ گیا تھا۔ نگین نے بیٹے کا ماتھا چوم کر اسے پوتے کی خوشخبری سنائی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کہنے لگا کہ امی، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں کب سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا، آپ نے تو کہا تھا ہفتے بعد کی تاریخ ہے، پھر یہ سب اچانک کیسے ہو گیا؟ وہ یہ سب کہتا اندر آیا، میں نے بھی اسے مبارکباد دی۔ وہ مجھ سے 2-4 باتیں کر کے بڑا پریشان اور الجھا ہوا لگ رہا تھا اور بے چین بھی لگ رہا تھا۔ بولا کہ دایا، آپ ناراض مت ہونا، لیکن ابھی مجھے اپنی بیوی کے پاس جانا ہے۔ میں نے کیوں ناراض ہونا ہے بیٹے، بھلا یہ تو تمہاری خوشی کا دن ہے، جاؤ اسے مبارکباد دو اور اپنی خوشیاں مناؤ، بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتی ہوں اگر تمہیں برا نہ لگے۔ ہاں ہاں، آپ بھی آ جائیں، کیوں نہیں؟ اتنا کہہ کر میں اور وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے، لیکن اس لڑکے کی بیوی کا منہ اس طرح بنا ہوا تھا جیسے کہ اس نے بچے کو نہیں بلکہ کسی اور مخلوق کو جنم دیا ہو۔ تم لوگ کیا بار بار بچہ دیکھنے کمرے میں آ جاتے ہو؟ آپ بھی یہاں سے چلے جائیں، یہ میرا بچہ ہے، اسے 9 ماہ میں نے اپنے پیٹ میں رکھ کر جنم دیا ہے، میں جسے چاہوں گی دکھاؤں گی اور جسے نہیں چاہوں گی نہیں دکھاؤں گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ خوشی کا موقع ہے، لاؤ میرے بیٹے کا چہرہ دکھاؤ مجھے، میں بہت بے چین ہوں، ایسے مت کرو، مجھے مت تڑپاؤ۔ اتنا کہہ کر اس کے شوہر نے ہاتھ آگے بڑھایا تو لڑکی نے اس کا ہاتھ جھڑک دیا اور غصے سے بولی، میں نے کہا نا نہیں دکھاؤں گی، یہ صرف میرا بیٹا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے بچے کو بازوں میں چھپا لیا، جبکہ وہ لڑکا ہکا بکا اسے دیکھنے لگا۔ نگین بھی حیران پریشان تھی۔ بیٹی، ہم اپنا پوتا دیکھ کر رہیں گے، تم ہمیں اسے دیکھنے سے روک نہیں سکتی، ہمارا حق ہے اسے دیکھنا۔ یہ کہہ کر نگین بھی آگے بڑھی، مگر اس لڑکی نے تو بڑی ہی بے مروتی سے اس کا ہاتھ دوبارہ پیچھے جھڑک دیا تھا۔ لیکن اب دونوں ماں بیٹا بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ لڑکے نے کسی طرح اپنی بیوی کے ہاتھ سے بچہ چھین لیا اور اس پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے سے بھی ہوائیاں اڑ گئیں، جبکہ لڑکی کا چہرہ شرم سے جھکا ہوا تھا۔ یا اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے،
اتنا کہہ کر وہ لڑکا نیچے زمین پر بیٹھ گیا، جبکہ لڑکی کی آنکھوں سے بھی ٹوٹے ہوئے آنسو گرنے لگے۔ لگتا تھا جیسے وہ کب سے اپنے آنسوؤں کو روک کر بیٹھی ہے۔ نگین بھی آگے بڑھی، اس نے بھی بچے کو دیکھا۔ سب کے چہرے کی ہوائیاں اڑی گئی تھی۔ میں نے بھی بچے کو دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اس وقت نگین کا چہرہ یاد آ گیا جو کہ بالوں سے بھرا ہوتا تھا۔ نگین نے مجھے کل پرسوں ہی بتایا تھا کہ اس کی بہو ہر وقت اسے یہی کہتی ہے کہ اماں تمہارے منہ پر داڑھی ہے، میں تمہیں اپنی دوستوں سے نہیں ملوا سکتی، تم بہت ہی گوار لگتی ہو، تم نے کبھی اپنے چہرے کی بھی صفائی نہیں کی، تم جیسی گندی گوار عورت کو میں اپنی دوستوں سے نہیں ملوا سکتی اور نہیں بتا سکتی کہ یہ میری ساس ہے، یہ میرے شوہر کی ماں ہے۔ جبکہ اب پیدا ہونے والے بچے کے نہ صرف چہرے بلکہ جسم پر لمبے لمبے بال تھے جو کہ کالے اور گھنے تھے۔ یہ دیکھ کر نگین کو اپنی ساس سے کی ہوئی بد کلامی یاد آئی تھی، لیکن اب اس بات کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اللہ کا عذاب اسے اس صورت میں مل چکا تھا۔ مجھے تو اتنی پریشانی آج سے پہلے نہیں ہوئی، لیکن یہ سب دیکھ کر ایک بات میں سمجھ گئی تھی کہ مظلوم عورت کی بددعا ضرور لگتی ہے، مظلوم عورت کی بددعا ضرور لگتی ہے۔ سو کبھی بھی کسی ایسی بے بس بیوہ عورت کا دل نہیں دکھانا چاہیے جس کی بددعا عرش کو بھی ہلا دے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔